बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के दो टोक में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, खबरें अभी तक एक ही शख्सियत के बारे में हैं और वो नवाज शरीफ, और ये खबरें अभी भी रुक नहीं रही। आज पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि हुकूमती लोग भी बोलते रहे, कल से खैर बोल रहे हैं, पाकिस्तान में अपोजिशन जमातें भी बोल रही हैं। और अपोजिशन जमात से मेरी मुराद है कि नून लीग की जमात जो है वो अपने अपने जो क्लैरिफिकेशन है वो मीडिया के ज़रिए कौम के सामने रख रही है। आज लंदन में इसहाक डार साहब की एक इंटरेक्शन हुई है, मीडिया से सवालात किए गए, वो सवालात जो कल से मैं भी पूछना चाह रहा हूँ और मैंने भी रखे ख़ानदान के सामने भी और अपने व्यूअर्स के सामने भी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था कि खबर लीक कहाँ से हुई है। और क्योंकि फैसल वाडा की एक्सेस ब्रिटिश सिस्टम के अंदर या तो फिर कोई ऐसा बंदा है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में या कहीं ना कहीं जहाँ से खबर निकली, खैर ये एक अलग बात है कि खबर कैसे आई। लेकिन जो इसहाक डार साहब से जो सवाल किया गया आज अफ़गान सफ़ीर से मुलाकात के हवाले से, आज उनसे पूछा गया कि बताएं कि ये जो टाइमिंग थी आपने क्यों मुनासिब समझी कि नवाज शरीफ का मिलना बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो जवाब उन्होंने ये दिया, वो ये कहते हैं कि चूँकि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये उनका कहना था। मुझे तो बल्कि बात करते करते अब ये हंसी भी आ रही है कि वो लोग जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का जिक्र कर रहे हैं, वो किस तरह बेड़ा गर्क कर दिया। वो ये भी कहते हैं कि इसलिए मिलना ज़रूरी था ताकि हम एक सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के हवाले से अफ़गानिस्तान के सामने रख सकें, सॉफ्ट इमेज रख सकें, दुनिया को बता सकें। और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत ज़रूरी था जो नवाज शरीफ साहब ने काम किया। और ये मुलाकात बहुत पहले की तय थी, इसलिए मिलना जो था वो ज़रूरी था। और हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया। जी हाशमी साहब, पहले तो बात करते हैं कि ये जो आपने भी कहा कि पिछले 24 घंटे से मियां नवाज शरीफ जो हैं पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स पर डिस्कस हो रहे हैं और पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स में डिस्कस हो रहे हैं। इस पर मरियम नवाज़ ने एक स्टेटमेंट दिया है एक ट्वीट की सूरत में, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान की टीवी स्क्रीन्स पर मियां नवाज शरीफ का नाम चल रहा है, जिस तरह से मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे नवाज शरीफ का नाम चल रहा है, पाकिस्तानी वेबसाइट्स पे जिस तरह से पाकिस्तानी अखबारात में मियां नवाज शरीफ का नाम छप रहा है, इससे यह साबित होता है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की कितनी अहम शख्सियत हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के कितने बड़े सियासी लीडर हैं। अब इसमें हमारे व्यूअर्स के लिए, जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं उनके लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए और तमाम सियासी जमातों के कारकुनों के लिए सोचने की एक बात है और एक उनके सामने हम सवाल भी रखते हैं। क्या मियां नवाज शरीफ का नाम पिछले 24 घंटे से जो तमाम टीवी चैनल्स पर चल रहा है या अखबारात में छप रहा है, क्या ये किसी मस्बत वजह से चल रहा है? यानी दुनिया में अगर किसी ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो जिस पर बहुत बड़े इल्ज़ामात हों, जिसके ख़िलाफ़ जुर्म साबित हो चुके हों, जिसको अदालतें सज़ाएं सुना चुकी हों, जिसके मुतल्लिक अदालतें ये कह चुकी हों कि वो मफरूर है, वो इश्तिहारी है, जिसने बैरून मुल्क जाकर पनाह ली हो, जो इस बीमारी का कहकर गया हो कि मेरी बीमारी का यहाँ इलाज नहीं, मैं बैरून मुल्क जाकर इलाज करवाऊँगा, और वहाँ जाकर वो इलाज भी ना करवाए, वहाँ सियासी एक्टिविटीज़ भी अपनी जारी रखे, वहाँ से अपने मुल्क के अंदर जो सियासी इज्तिमात हैं उनमें तकरीरें भी करे, तो मियां नवाज शरीफ को उसके बाद उसी मुल्क का जो होम ऑफिस है उसकी एक दरख्वास्त उसका वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए इस बुनियाद पर रद्द कर दे कि आपकी दरख्वास्त में जो आपने नुकात बयान किए हैं वो झूठे हैं, वो गलत हैं। यकीनन जब भी कोई दरख्वास्त इस तरह की मुस्तरद होती है तो इसका मतलब ये होता है कि उन नुकात को नहीं माना गया जो मुतलका डिपार्टमेंट है। तो क्या ये कोई फ़ख्र की बात है? यानी हमने देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा कि आपने भी बहुत सहाफ़त की है, मुझ जैसे जो सहाफ़ी हैं और भी जो दीगर सहाफ़ी हैं, उन्होंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग जिनके ऊपर बहुत इल्ज़ामात होते हैं उनके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई होती है तो जाहिर है कि वो टीवी चैनल्स पर डिस्कस होती है,
وہ ملزم بن کر جب ان کا چہرہ سامنے آتا ہے، ان کے متعلق کامنٹس ہوتے ہیں، تو اخبارات میں بھی ان کے متعلق ڈسکشن ہوتی ہے، تو یہ تو کوئی فخر کی بات نہیں ہے. یا تو انہوں نے کوئی پاکستان کے لیے وہاں پہ کوئی نوبیل پرائز جیتا ہوتا، کوئی ویکسین ایجاد کر لی ہوتی، یا کوئی ایسا کارنامہ کوئی ایسا اور کارنامہ کیا ہوتا، یا کوئی یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی انہوں نے پولیٹیکل مائلج حاصل کی ہوتی، کسی بھی شعبے میں انہوں نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہوتا اور وہ اس وجہ سے ڈسکس ہو رہے ہوتے، یا کسی برطانوی میگزین نے، انٹرنیشنل میگزین نے ان کی صلاحیتوں کے متعلق کوئی بڑے لمبے چوڑے مضامین لکھے ہوتے، تو تب تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل میاں نواز شریف کا نام ڈسکس ہو رہا ہے، بڑے فخر کی بات ہے پاکستان کے لیے بھی، مسلم لیگ نون کے لیے بھی. تو ایک منفی جو وجہ سے میاں نواز شریف کا نام ڈسکس ہو رہا ہے، اس کا بھی کریڈٹ لیا جا رہا ہے، اور کریڈٹ بھی اس طریقے سے لیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں. بالکل اسی طرح جیسے آصف علی زرداری کے متعلق جو ہے وہ غیر ملکی اخباروں میں جب مسٹر 10% جیسی سرخیاں چھپی تھیں، جب اس طرح کی سرخیاں چھپی تھیں کہ آصف علی زرداری کے ساتھ ہاتھ ملا کر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاتھ بھی باقی رہ گیا کہ نہیں رہ گیا، جیب تو ایک طرف، تو اس طرح کی سرخیاں جب لگی تھیں تو وہ ایک منفی شہرت تھی نا، وہ کسی کے لیے قابل فخر بات تو نہیں ہے. تو اس وقت تو مریم نواز اور مسلم لیگ نون کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس کا بھی کریڈٹ لے رہا ہے. خود مریم نواز نے براہ راست بھی اس قسم کی ٹویٹس کیے ہیں. دوسرا، شاہد خاقان عباسی کو بھی اب لانچ کیا گیا ہے، اور انہوں نے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بالکل واپس نہ آئیں، بہت ان سے ہمدردانہ اپیل ہے، اور ڈاکٹرز جب ان کو مشورہ نہیں دیتے اور ان کا علاج مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک ان کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ تو بتا دیں، ہماری رہنمائی فرمائیں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی، مسلم لیگ نون کے جو دیگر رہنما بھی ہیں، کہ اس وقت میاں نواز شریف کو کون سی بیماریاں ایسی لاحق ہیں جن کا بڑا ایگریسولی وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، اور ان کا علاج جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. اب ان کی جو یہاں میڈیکل رپورٹس تھیں ہاشمی صاحب، ان کے متعلق جو پرائم منسٹر کی بیٹ کور کرتے ہیں، ان سب صحافیوں کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں ایک رپورٹ موصول ہوئی تھی. وزیر اعظم عمران خان کو پہلے سے کچھ ایسی اطلاعات مل رہی تھیں کہ میاں نواز شریف کی جو میڈیکل رپورٹس تھیں وہ مینیج کی گئی تھیں. اب عمران خان صاحب اس پورے معاملے کی تحقیقات کروانا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان پوری رپورٹس کو ری ایگزامن کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کس نے کہاں پر کس قسم کا کردار ادا کیا. لیکن پھر ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو مشورہ دینے والے حلقے ہیں، انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ ان رپورٹس کو دوبارہ مت کھلوائیں، یہ ایک نیا پینڈوراز باکس کھلے گا. تو ان کے مشورے پہ وزیر اعظم عمران خان نے پھر یہ پینڈوراز باکس نہیں کھلا، ورنہ وزیر اعظم عمران خان کو جو رپورٹس ملی تھیں میاں نواز شریف کی روانگی کے بعد، وہ یہی ملی تھیں کہ میاں نواز شریف کی طبیعت کی خرابی جتنی بتائی گئی تھی اتنی ان کی طبیعت خراب نہیں تھی، اور بھی بہت سی چیزیں جو ہے اس معاملے میں فیبریکیٹڈ تھیں. یہ وزیر اعظم آفس کے ذرائع نے کنفرم کیا تھا، اور اب یہ اوپن سیکرٹ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس پورے معاملے کی تحقیقات بھی کروانا چاہتے تھے. دوسرا، بار بار آپ یہ بیانیہ، یعنی برطانوی ہوم آفس کے اس فیصلے سے پہلے بار بار آپ نے یہ نیریٹو مختلف فورمز پر دہرایا کہ بالکل ٹھیک ہے میاں نواز شریف، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت تک ان کو بالکل یہ خدشہ نہیں تھا، ان کے لیے بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس طرح کا ڈیسیژن بھی کوئی برطانوی ہوم آفس سے آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ اوور کانفیڈنٹ ہو کے خود میاں نواز شریف کی صحت کی گواہیاں دے رہے تھے کہ وہ بالکل اب ٹھیک ہیں اور نہیں آئیں گے، جو ان کو لا سکتا ہے وہ لا کے دکھائے. لیکن اب جب ان کو برطانوی ہوم آفس سے ایک سرپرائز ملا ہے، تو اب انہوں نے ایک 180 ڈگری کا یو ٹرن لیا ہے، اور اس یو ٹرن کو لیتے ہوئے اب ایک اور بیانیہ بنا رہے ہیں کہ نہیں میاں صاحب، پوری قوم کہہ رہی ہے کہ آپ واپس تشریف نہ لائیں. حالانکہ جو لیڈر ہوتا ہے قوم کا، تو اگر وہ میاں نواز شریف واقعی یہاں پہ بہت سے لوگوں کے لیڈر ہیں، پھر تو شاہد خاقان عباسی کو، مریم نواز کو، مریم اورنگزیب کو، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو اور سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہیے میاں صاحب آپ جلدی واپس آئیں، آپ یہاں آئیں، ہماری قیادت کریں اور ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ آپ سنبھالیں. لیکن یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں، ہمارے قائد صاحب آپ وہیں پہ رہیں اور بالکل آپ پاکستان نہ آئیں.
دیکھیں یہ جو رائے صاحب سوال ہے نا کہ یہ لوگ جتنا مرضی شور مچاتے رہیں کہ میاں صاحب آپ نے نہیں آنا اپنا علاج مکمل کروائیں، سر یہ تو ان لوگوں کی مرضی ہے اور یہ اس قسم کا بیانیہ بنا رہے ہیں. یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ برطانیہ کیا کہہ رہا ہے، ہوم آفس کیا کہتا ہے، رہنے کی بھی اجازت اب دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی. اب یہ ان کی مرضی پہ نہیں ہوگا، یہ یہاں جو لا آف دا لینڈ ہے اس کی مرضی پہ ہوگا اور وہ کیا فیصلہ کرتا ہے. بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشن یہ جو سامنے آ رہی ہیں کہ آپ نے اپنے جو میڈیکل گراؤنڈ جو بنائی تھی، اس کا مطلب یہ ہوا رائے صاحب کہ اسے رد کر دیا گیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ میڈیکل گراؤنڈز جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اسی لیے تو یہ معاملہ ہوا ایکسٹینشن. اگر بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا لفظ ہے بہت زیادہ بیمار ہونے کا، اگر بہت زیادہ بیمار ہوتے اور زندگی کو بہت بڑا کوئی خطرہ ہوتا تو پھر اوبیسلی ہوم آفس اس قسم کا اقدام نہ اٹھاتا. اور میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی امپورٹنٹ، آج میری کچھ لائر سے بات ہو رہی تھی، سپریم کورٹ برطانیہ کے سر ایک ججمنٹ میں لکھا گیا کہ برطانیہ از ناٹ اے میڈیکل وارڈ. برطانیہ کوئی میڈیکل وارڈ نہیں ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں اپنا علاج کرواتے ہیں اور رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ججمنٹ تھی جو ماضی میں آئی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں رائے صاحب کہ یہاں پر مائک ٹائسن کو آنے سے روکا گیا، اس کے علاوہ براک اوباما کے بھائی کو آنے سے یہاں پہ روکا گیا. تو بہت ساری ایگزامپلز اور چیزیں موجود ہیں جن کو اس ملک میں انٹر نہیں ہونے دیا گیا. تو یہاں کے قوانین کے اوپر بھی اور پالیسیز کے اوپر بھی لوگ سوالیہ نشان تو لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایسا کیا ہوا کہ ایک شخص جو سزا یافتہ تھا، جیل میں تھا، علاج کے لیے یہاں پر آتا ہے. پہلی بات ہے سر اسے انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں ہونے دینی چاہیے تھی. اور اب یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اور دس از سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ، کہ وہ بیماری جس کا علاج پاکستان میں ہو اور آپ وہ علاج پاکستان میں، یعنی پاکستان کے علاوہ بھی کوئی ملک ہوتا تو اس چیز کو کمپیئر کیا جائے گا کہ کیا یہ علاج اس ملک میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا جس کے لیے بیمار شخص جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. تو یہ تمام فیکٹرز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. راز صاحب اسحاق ڈار کے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسحاق ڈار نے جو آج یہ بیان دیا اور جو ان کا کہنا تھا جس کا ذکر میں نے ابتدا میں بھی کیا کہتے ہیں آپ اس بیان کے حوالے سے؟ دیکھیں اسحاق ڈار پہ بھی آتے ہیں. ایک تو ہوم آفس اگر لگے ہاتھ یہ بھی سوال کر لیتا کہ میاں نواز شریف صاحب آپ تو 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے، آپ کی یہاں پہ ہم جو میڈیکل ہسٹری دیکھ رہے ہیں اس میں تو خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو کہ ناقابل علاج ہو. 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے آپ، پھر جو لاسٹ گورنمنٹ تھی یعنی یہ جو تحریک انصاف کی حکومت بننے سے پہلے تو 5 سال تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے پورے کیے. تو کیا یہاں پر کوئی ایک بھی ہاسپٹل ایسا نہیں تھا کہ جہاں باقی 21 کروڑ 99 لاکھ 50 لاکھ لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے، 21 کروڑ 99 لاکھ 50 ہزار لوگوں کا، لیکن صرف آپ کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ بظاہر تو کوئی ایسا ایگریسو ٹریٹمنٹ آپ نے یہاں بھی نہیں کروایا. آپ نے بھی اپنے کئی پروگرامز میں بتایا تھا، اس پلیٹ فارم پہ بھی بتایا کہ کوئی ان کا میاں نواز شریف کا خاص جو ہے وہاں علاج معالجہ نہیں ہو رہا اور ان کے کوئی کلینکس کے وزٹ بھی جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. ادھر پاکستان میں تو جو عام پاکستانی ہیں ان کو ہر 2 ہفتے بعد کسی نہ کسی وجہ سے کلینک جانا پڑتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. تو اس طرح کی تو کوئی اطلاع ہمیں میاں نواز شریف کے متعلق لندن سے موصول نہیں ہوئی. جی اس میں راز صاحب ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے. اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ سوال ان سے کیا گیا تھا کہ آپ بہت ایکٹیو تھے، نواز شریف صاحب یہاں پر آئے اور علاج ہو رہا ہے جی. ان کی آنیاں جانیاں جو ہیں بڑی مشہور تھی کہ ایک ہسپتال سے نکلے ہیں دوسرے میں داخل ہو گئے، دوسرے سے نکلے ہیں تیسرے میں داخل ہو گئے، اور بڑا میڈیا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، خبریں ہو رہی ہیں، گاڑیوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جو میری پچھلی آرگنائزیشن تھی تو ہم تو سر سارا دن ایون فیلڈ کے باہر اور پھر ہسپتالوں سے، کبھی ایون فیلڈ سے ہسپتال، یہ ہماری روز کی روٹین تھی. تو اسحاق ڈار سے یہ سوال کیا گیا آج، پوچھا کہ جناب اب کیا ہوا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اب ہم ڈاکٹر سے مشورہ کر رہے ہیں، حالات تھوڑے بہتر ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ نواز شریف صاحب کی جو وہ انٹرونشن ہے اس کے حوالے سے کوئی ایڈوائز لی جائے گی. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب سے یہ ہوم آفس نے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائٹ کیا ہے اور جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد اب آپ کو نواز شریف صاحب ہسپتالوں میں بھی نظر آئیں گے، اب آپ کو وہاں پہ ڈاکٹرز بھی آتے ہوئے نظر آئیں گے اور باقاعدہ ایک نیریٹو بلڈ اپ کیا جائے گا. یہ جو اسحاق ڈار کا یہ جو بیان ہے ایک دم سے جو انہوں نے پلٹا کھایا ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اب نواز شریف صاحب کا علاج دوبارہ سے شروع ہونے جا رہا ہے.
دیکھیں یہ کس طرح سے لوگوں کو مس لیڈ کرتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے, کیا اس بات پر یقین کرنا ممکن ہے کہ 2019 میں گئے تھے میاں نواز شریف یہاں سے برطانیہ, تو 2019 سے لے کر 2021 اگست تک ایک بھی وہاں پر کوئی سرجری نہ ہوئی ہو, کوئی ہاسپٹل, کوئی کلینک جو ہے وہاں پہ کھلا نہ ہو, کسی پیشنٹ کو انہوں نے, جو کہ جس طرح سے میاں نواز شریف کو تو یہ کہا گیا تھا کہ لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے, تو جن کی بیماری کا یہ عالم ہو کہ یہ لگ رہا ہو کہ یہ ان کی جان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے, تو ایسے مریضوں کا کیا پچھلے 2 سال میں کسی کلینک نے, کسی ہاسپٹل نے علاج نہیں کیا ہوگا یا ان کو ایڈمٹ نہیں کیا ہوگا؟ تو یہ ایک صرف جو ہے گمراہ کرنے کے لیے پاکستان کے لوگوں کو, جب ان کو اب ضرورت پڑی ہے, ایک قانونی ضرورت پڑی ہے, تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ 1-2 چکر جو ہیں وہ وہاں پہ کسی ہاسپٹل کے لگا لیں یا کسی کلینک کے لیے لگا لیں. یہ بات جو ہے کسی بھی طرح سے ماننے والی نہیں ہے کہ 2 سال کے اندر کوئی حالات ایسے تھے کووڈ کے کہ اس کی وجہ سے میاں نواز شریف کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکا. میاں نواز شریف کی ہم نے بہت سی فوٹیجز دیکھی ہیں جہاں وہ واک کر رہے ہیں, وہاں بہت سے اور لوگ بھی ہیں, بلکہ 1-2 تو ہم نے ایسی تصویریں بھی دیکھی ہیں کہ وہ واک کر رہے ہیں اور ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں انہوں نے تو ماسک وغیرہ بھی نہیں پہنے ہوئے. تو اس قدر بھی اگر وہ بے احتیاطی کر رہے تھے تو اپنا جو ٹریٹمنٹ ہے جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک جان لیوا بیماری ہے, اس کی ٹریٹمنٹ سے انہوں نے, کس نے ان کو روکا تھا؟ دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان والے ایشو پہ کہ افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے ملاقات کی اور اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم ایک سافٹ امیج جو ہے وہ پاکستان کا پیش کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے. تو پہلے تو اسحاق ڈار صاحب سے یہ سوال کرنا چاہیے تھا وہاں جو موجود صحافی تھے ان میں سے کسی ایک کو یا 2-3 صحافیوں کو, کہ کس طرح سے ایک سافٹ امیج پاکستان کا بن سکتا ہے لندن میں جب ان کا ایک 3 دفعہ کا پرائم منسٹر جو ہے اس کو عدالت سزا یافتہ قرار دے, اس نے پاکستان کے اندر جیل کاٹی ہو اس وجہ سے نہیں کہ کسی سیاسی انتقام کا اس کو نشانہ بنایا گیا ہو اور اس کو کسی ایسے جعلی کیس کے اندر جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا گیا ہو جس طرح مختلف حکومتیں اس سے پہلے کرتی رہی ہیں, بلکہ اس کو عدالتوں نے سزائیں دیں. پھر اس کو عدالتوں نے جب سزائیں دیں تو وہ 6 مہینے کے لیے ٹریٹمنٹ کا کہہ کر باہر چلے گئے, اور ان کے جو چھوٹے بھائی تھے جو وزیر اعلیٰ پنجاب رہے پہلے, اس سے پہلے کئی مرتبہ تقریباً 3 اشروں تک انہوں نے حکمرانی کی پنجاب پر, انہوں نے گارنٹی دی کہ یہ میری گارنٹی ہے کہ 6 ہفتے کے ٹریٹمنٹ کے بعد میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے. چلیں 6 ہفتے بعد نہ آتے, 8 ہفتے بعد نہ آتے, 6 مہینے بعد آ جاتے, سال بعد آ جاتے, کوئی رپورٹس ہی بھیجتے رہتے پاکستانی عوام کی تسلی کے لیے کہ واقعی وہاں پہ کوئی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. تو اس طرح سے تو پہلے سافٹ امیج کا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا کیا سافٹ امیج بن رہا ہے کہ پاکستان کا 3 ٹائم کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس طرح سے یو کے میں بیٹھا ہوا ہے عدالتوں سے فرار ہو کر, کیونکہ بہرحال پاکستان کی عدالتیں ہیں, پاکستان کا عدالتی نظام ہے. اگر آپ کو ان عدالتوں کے فیصلے پسند نہیں ہیں, اچھے نہیں لگتے, تو آپ کو آ کر یہاں پہ اپیلیں دائر کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں ملاقات کی سافٹ امیج بلڈ کرنے کے لیے, اور پھر ملاقات آپ نے کس کے ساتھ کی؟ ایک ایسے شخص سے ملاقات کی جو آپ کے ملک کو, جہاں 3 مرتبہ آپ کی حکمرانی رہی, اس ملک کے خلاف اتنے غلیظ الفاظ استعمال کرتا ہے, اتنے نامناسب الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جس کی پورے پاکستان میں نہ صرف مسلم لیگ نون اور نہ صرف تحریک انصاف بلکہ مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور تمام جو لوگ ہیں انہوں نے مذمت کی اور یہ کہا کہ یہ ایک قابل نفرت کردار ہے اور اس کا ہم نے ریاستی سطح پر بائیک آؤٹ کیا. تو اس کے ساتھ آپ نے ملاقات کر کے اصل میں پاکستان کا سافٹ امیج نہیں ابھارا, آپ نے پاکستان کی ریاست کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی. آپ نے کوشش کی کہ ایک ایسے وقت میں جب افغانستان پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے, ایک ایسے وقت میں جب بھارت افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ایک ایسے وقت میں جب امریکہ کو یہ باور کرایا جا رہا ہے, کینیڈا کو یہ باور کرایا جا رہا ہے, ہم نے دیکھے ہوں گے آپ نے ایک کینیڈین منسٹر کے جو ٹویٹس ہیں وہ بھی, ان سب کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کی مدد کر رہا ہے پاکستان, اور یہاں سے افغان جنگجو جو ہے افغان طالبان کی مدد کے لیے پاکستان جنگجو بھیج رہا ہے.
تو ایسے عناصر سے مل کر اصل میں آپ نے ان کو تقویت دی ہے، ریاستی مفادات کو نقصان پہنچایا ہے، اور یہ اس لیے آپ نے کیا ہے تاکہ پاکستان میں فوجی قیادت کو آپ بلیک میل کریں، ریاست کو بلیک میل کریں کہ اگر آپ ہمارے اقتدار کے لیے راہ دوبارہ سے ہموار نہیں کریں گے تو پھر ہم اس ریاست کو بھی نہیں چلنے دیں گے، یعنی اگر ہمارا اقتدار نہیں ہے تو پھر یہ ریاست بھی نہیں ہے۔ ویورز بہت شکریہ اپنا رائے صاحب آپ کے وقت کا۔ ویورز یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور رائے صاحب جاتے جاتے ایک امپورٹنٹ بات جو اسحاق ڈار نے کی، میں اس کو بیان کرتا چلوں اور پھر ہم اپنے ویور سے اجازت لیں گے۔ وہ یہ بھی کہتے رہے کہ یہ ملاقات جو تھی یہ بہت پہلے طے ہو گئی تھی، اور یہ بات جو ہے اس ملاقات سے پہلے اس شخص نے جو ہے پاکستان کے خلاف باتیں کہی۔ تو میرا خیال ہے کہ ملاقات تو اب ہو رہی ہے، اور اس ملاقات جو اب ہو رہی تھی، جو کچھ اس شخص نے کیا، اس افغان سفیر نے کیا، اس تناظر میں جو ہے اس ملاقات کو کینسل کر دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور ایک بھونڈی سی میں کہوں کہ ایک وجہ بتائی گئی اور ایک ایکسکیوز کیا شواہد پیش کیے اسحاق ڈار نے کہ یہ ملاقات پہلے سے طے تھی؟ کیا انہوں نے کوئی اسکیجول دکھایا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ملاقات طے بھی تھی اور اس نے اس پاکستان کے خلاف اتنے غلیظ الفاظ استعمال کیے جس کے متعلق آپ اب بھی دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے جہاں آپ اتنے عرصے تک حکمران رہے، تو کیا یہ ملاقات اگر طے بھی تھی تو اس کو آپ کینسل نہیں کر سکتے تھے؟ بلکہ آپ یہ کہتے کر سکتے تھے، آپ یہ کہتے، کریڈٹ لیتے، سٹیٹمنٹ آپ دیتے، آپ یہ کہتے کہ یہ دیکھیں یہ ہماری پہلے سے ملاقات سکیجول تھی، لیکن اس شخص نے پاکستان کے خلاف بیانات دیے ہیں، ہم اس شخص کے ساتھ نہیں ملیں گے کیونکہ یہ ایک ناپسندیدہ شخص ہے۔ اگر ان کے پاس یہ ملاقات پہلے سے طے ہوتی، یہ ایک اور جھوٹ ہے، یہ ایسے جھوٹ گھڑتے ہیں کہ آپ اور یعنی یہ ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں کہ یہ ملاقات پہلے سے طے تھی۔ کس کیپیسٹی میں یہ ملاقات پہلے سے طے تھی؟ اور ہم نے کئی ایسے چیزیں دیکھی ہیں، کئی پہلے ایسے چیزیں ہیں کہ کئی ملاقاتیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے طے ہوتی ہیں، لیکن جب کوئی صورتحال بدلتی ہے تو ان کو منسوخ بھی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی جھوٹ ہے کہ یہ ملاقات کوئی پہلے سے طے تھی لیکن ان کو کرنا پڑی، اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ یہ ملاقات کسی سافٹ امیج کو اجاگر کرنے کے لیے کی گئی، یعنی پاکستان کا کوئی سافٹ امیج اجاگر کرنے کے لیے کی گئی۔ اپنا سافٹ امیج انہوں نے اجاگر کیا ہے کچھ طاقتوں کے آگے۔ ویورز یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔